बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और पीर का दिन जो होता है ये किसी न किसी ऐसे माशरती मसले के ऊपर डिबेट होता है जो कि इस माशरे में कॉमन होता नहीं था लेकिन अब कॉमन होने लग गए हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये जो सानिया का मामला है, मुल्तान की सानिया ज़हरा जिसने ख़ुदकशी की और 20 साल की लड़की जो है उसने ख़ुदकशी की, और वो माँ भी थी, बेटी भी थी, यकीनन बहन भी होगी, बीवी भी थी और मुबैना तौर पे माँ बनने वाली भी थी। ये ख़ुदकशी के मसाइल इस माशरे में क्यों आते हैं, इनका तज्ज़िया करेंगे। और शादी के मसाइल में क्या झूठ बोल के निकाह को मेंटेन किया जा सकता है, इस पे भी बात होगी। अब कानूनी हैसियत में शौहर जो है, जो मुबैना तौर पे वालिद साहब के इनकी खातून का कहना है कि उसने कत्ल किया है, उसका मुस्तकबिल क्या बनेगा, बात करेंगे। हमारे साथ आज डॉक्टर तारिक शरीफ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? और इंतहाई मोहतरम साहब, अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई, खैरियत से? आपने पढ़ा है मुकदमा कदीर भाई? जी, मैंने कुछ डिटेल्स जो आपके ऑफिस ने बताई हैं वही देखी सुनी। हमारे साथ शाहीन अख्तर होंगी जो कि फैमिली काउंसलिंग करती हैं, ये इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी। डॉक्टर अफ़ाफ़ मंजूर हमारे साथ होंगी जो कि माहिर नफ्सियात हैं। और शुरू करते हैं बात जमशेद रिजवानी से जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं पाकिस्तान एक न्यूज़ के मुल्तान में। इनसे पहले बात करते हैं। जमशेद भाई अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जमशेद भाई अस्सलाम वालेकुम। जमशेद भाई थोड़ा सा बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, ये पेश मंज़र पस मंज़र इसका क्या है, इस खुदकशी का ये आपके ख्याल में क्या इन्वेस्टिगेट हुआ और अब तक क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुँचा मामला? देखिए, ये थोड़ा सा पेचीदा केस है। पेचीदा इस वजह से कि जो इंसिडेंट है और फिर बाद में जिस अंदाज में अब तक पहुंचा है केस, अगर हम उसको देखें तो एक जब इतला मिलती है, वालिद सैयद असद अब्बास शाह मुल्तान की इमाम बारगाह है, उसके मतवली हैं और बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है मुल्तान की। उनकी ये बेटी हैं छोटी, और उन्हें इतला मिलती है कि उनकी जो बेटी हैं उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। वो घर जाते हैं और बेटी की लाश को लेके घर आते हैं, तदफीन हो जाती है। तदफीन के बाद वो ये कहते हैं, वीडियो बयान भी देते हैं कि उनकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस वजह से ये खुदकुशी नहीं कत्ल है। अब जो मैं जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये पेचीदा होता नजर आ रहा है, केस पेचीदा इसलिए है कि जब ये हुआ था, इत्तला मिली थी, तो अगर मौके पे कोई चीज़ अगर नज़र आ रही थी कि ये कोई जुर्म है तो पुलिस को इत्तला मिलनी चाहिए थी। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त जो थे असद बादशाह साहब उस वक्त इस एक्टिव में नहीं होंगे शायद कि उसको फॉलो कर पाते। तो उसके बाद जब वो ले गए बच्ची को, उसकी तदफीन भी हो गई, उसके बाद उन्होंने बयान किया। फिर कुछ दिन बाद जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद उन्होंने पुलिस ने नोटिस लिया और उनके बयान पर एक मुकदमा भी दर्ज हो गया। लेकिन जो उसके बाद दोबारा आपको पता है कब्र कुशाई हुई। कब्र कुशाई में इब्तदाई रिपोर्ट भी आ गई, अभी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए गई हुई है और वो फाइनल रिपोर्ट अभी आनी है। तो लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसने इस केस को पेचीदा कर दिया। उसने ये कहा कि जो बयान है तशद्दुद के हवाले से उसके शवाहिद बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे। तो इसके बाद पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। लेकिन जो एक प्रेशर था वालिद का, सोसाइटी का, शहर में चीज़ें हुई, तो एक और जो चीज़ जो आपने जैसे प्रोग्राम का इंट्रो किया है, तो ये जो केस है बज़ाहिर ये खुदकुशी है या कत्ल है, ये अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है। अगर कत्ल है तो जाहिर है उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर खुदकुशी भी है तो खुदकुशी के मुहर्रकात जरूर मद्देनजर होने चाहिए। और वो मुहर्रकात बज़ाहिर जो इब्तदाई तौर पे पुलिस की तफ्तीश में नजर आ रहे हैं वो ये है कि जो लड़की के वालिद ने बयान दिया कि जी उन पर तशद्दुद होता था और उन पर तशद्दुद किया गया। अच्छा, उनके बच्चे जो छोटे हैं उन्होंने भी तस्दीक की कि उनके वालिद उनको कभी ना कभी तशद्दुद का निशाना बनाया करते थे उनकी वालिदा को। जायदाद का इशू भी मौजूद है कि इनके तीन जो सानिया के एक भाई थे और एक बहन है, छोटी बहन मुल्क से बाहर होती है। लेकिन भाई की वफात के बाद अब वो उनके जो शोहर हैं उनकी तरफ से ये प्रेशर भी होता था कि वो अपनी जायदाद के लिए अपने वालिद को कहें, अपने जायदाद के हिस्से के लिए। अच्छी मुतवम्मिल फैमिली है
تو وہ بھی ہو گیا, مطلب وہ بھی ایشو تھا. تیسرا ایشو تھا جو آپ نے بات کی کہ دوسری شادی چھپائی گئی, جو ثانیہ کے ساتھ نکاح ہوا, نکاح نامے پہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو کنوارا شو کیا, تو یس یہ جھوٹ بھی شامل ہے. تو یہ بہت سے عوامل ہیں. جمشید یہ فرمائیے گا کہ اگر ان کی انیشل رپورٹ آ گئی ہے تو کیا یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ خودکشی تھی, یعنی کہ خودکشی انہوں نے بائی ہینگنگ کیا ہے؟ بائی ہینگنگ خودکشی کرنا تو بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے ڈائیگنوز کرنا, یہ ابھی تک رپورٹ میں کیوں نہیں آیا؟ یہ سمجھنے نہیں آئی بات. دیکھیں رپورٹ میں بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ دم گھٹنے سے ہوئی ہے, اور جو یہ کہا گیا ظاہر ہے اگر جب قتل ہوتا ہے تو مزاحمت کے بہرحال پولیس کے مطابق کچھ نہ کچھ علامتیں موجود ہونی چاہیے, اور اگر تشدد بھی کیا ہو گیا تب بھی اس کی کوئی علامتیں ہوتی ہیں. تو بظاہر اس وقت جو پہلا انیشل رپورٹ ہے پوسٹ مارٹم کی انیشل, وہ اس میں اس کو سپورٹ نہیں کیا والد کے موقف کو. اچھا اسی وجہ سے, لیکن ظاہر ہے اس خودکشی بھی ہے جس کو, لیکن اس کی ابھی حتمی جو رپورٹ ہے وہ فورنزک ایویڈنسز کے ساتھ شامل ہوگی اور پھر جا کے پولیس اس کو فائنل کرے گی. لیکن جو بظاہری جس کو کہتے ہیں, جس کو ابتدائی رپورٹ کہتے ہیں, جس میں تشدد کے علامات یا اس سے پہلے مزاحمت کے, وہ ڈاکٹرز نے اپنی میڈیکل رپورٹ میں اسے زیادہ واضح نہیں کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ کیس تھوڑا الجھتا نظر آ رہا ہے کہ. اچھا جمشید یہ بتائیے گا کہ یہ لڑکی جو ہے اس کے ثانیہ کے جو خاندان میں بھائی نے اور باقی شاید بھابھی نے بھی, ان لوگوں کی بھی خودکشی کی رپورٹ سچ ہے کیا؟ جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اور ان کے بھائی نے بھی خودکشی کی تھی, لیکن اس میں بھی ایک ایشو تھا کہ ان کے والد نے اپنے اس بیٹے کو کسی وجہ سے ڈانٹا تھا, اور اس ڈانٹنے کے بعد انہوں نے اس ریاکشن میں خودکشی کی تھی, اور کچھ مہینوں بعد ان کی اہلیہ کی خودکشی کی خبر بھی آ گئی تھی. تو جو اور اگر ہم یہ دیکھیں تو اب یہ ایک بہرحال سمپل ہم اس کو یہ کہیں کہ شاید یہ کوئی خاندان کے کوئی جینز یا سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, تو شاید سمپل اس وجہ سے ہم اس طرف نہیں ٹیل کر سکتے ساری تفتیش کو, ثانیہ کے قتل کو کہ جی یا خودکشی کو کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کے خاندان میں تو یہ ہوا ہے. جو لڑکے نے گرفتاری سے پہلے اپنے ایک بیان میں پریس کانفرنس میں بھی کہا, تو پولیس کو بہرحال فورینزک ایویڈنسز پہ اور جو محرکات ہیں, چاہے وہ تشدد تھا, چاہے جائیداد کے لیے پریشر تھا, یا چاہے جھوٹ کی وجہ سے جو میاں بیوی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ تھے, تو وہ ان سب پہ بھی ظاہر ہے ہمارے پریشر تو ہوتا ہے جو کسی بھی وجہ سے کسی کو خودکشی پہ. اچھا جمشید یہ بتائیے کہ اگر یہ اتنی انہیپی میرج تھی تو کیا کبھی اس خاتون نے اپنی اس لڑائی کا کہ خاندان میں لڑائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, مجھے خلا لے لینا چاہیے, یا پولیس کی کبھی کوئی رپورٹ ہوئی ہو یا مار کٹائی ہوئی ہو, ان کی پہلے کبھی کوئی رپورٹس اس طرح کی آئی ہیں؟ جی پولیس رپورٹ نہیں ہوا اور خلا کی بھی نہیں ہوئی, لیکن یہ رپورٹ اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ کئی بار روٹ کر گھر آ گئی, اور ایک بار تو 1 سال لگ گیا ان کو منانے میں, اور ان کے شوہر ان کے بعد یقین دہانی کروا کے گئے اسد بادشاہ صاحب کو کہ بیٹی دے دیں, اب ایسا نہیں ہوگا. والد بھی کوشش کرتے تھے کہ گھر بس جائے, تو وہ اس بیٹی کو اس لحاظ سے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ چلی جائے واپس, تو چلی بھی جاتی تھی. لیکن یہ رپورٹ ہوا ہے کہ وہ کئی بار ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے آئی بھی ہیں, اور ایک دفعہ تو تقریباً 1 سال وہ روٹ ہی رہی ہیں اپنے. اچھا شوہر نے ایک بات کہی ہے مبینہ طور پہ, مجھے نہیں پتہ ہے صحیح ہے کہ کیا, انہوں نے کہا کہ خودکشی سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے وہ اچھی خاصی شاپنگ کرنے بھی باہر گئی تھی اور شاپنگ بھی کر کے آئیں, تو کیا اس بات کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک تو یہ والی شاپنگ والی بات ہے, جو شاپنگ والی اس کو کنفیوز کر رہے ہیں وہ ضرور اس بات کو. دیکھیں ایک اور چیز ہوئی ہے اہم, وہ یہ تھی کہ جب ان کے جو علی رضا ہیں انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو اس گھر میں لے کر آئے ہیں, اور اس پہلی بیوی کی بھی شاپنگ انہوں نے کی ہے. پہلی بیوی کی سالگرہ کے موقع پہ تھی, اس موقع پہ بھی جھگڑا ہوا ہے میاں بیوی کا, جو پولیس سے بتا رہی ہے, جو فیملی ظاہر بتا رہے ہیں, وہ یہ بھی ہوا ہے. تو یس یہ رپورٹ خان کی جو ایشوز ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بہت پرومیننٹ ہیں, رہی ہیں وقتاً فوقتاً, اور خاص طور پہ یہ جو جائیداد کا پریشر علی رضا کی طرف سے اور ان کے والد کی طرف سے تھا کہ اپنے والد سے آپ اپنے حصے کی زیادہ لے کر آئیں. لیکن یہ جو خانگی ایشوز ہے, یہ شادی چھپانے والا اور اس کے بعد اس کو گھر ملوانے والا یا لے کر آنے کی کوشش, اس معاملے پہ بھی جھگڑا
होता रहा है और ये पॉइंट आउट भी किया गया है उनकी फैमिली की तरफ से कि जमशेद, बहुत शुक्रिया आपका। शाहीन अख्तर हमारे साथ हैं जो कि फैमिली काउंसलिंग करती है। शाहीन अख्तर की राय ले लेते हैं, फिर स्टूडियो में वापस आते हैं। शाहीन, अस्सलाम वालेकुम। शाहीन, आपने सारी बात सुनी, जमशेद की रिपोर्टिंग भी सारी ये सोशल मीडिया पे भी पड़ा होगा, आप इस पे तज्जिया क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो एक एज अ फैमिली काउंसलर आप क्या कहेंगी इस पे कि ये इंसिडेंस क्या चीज़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जो कि सुनने में आया है, और इस तरह के जो केसेस हैं वो आजकल मुआशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह एक तो यही है कि ये जो झूठ बोल कर निकाह किए जाते हैं, पहली शादियाँ छुपाई जाती हैं, हत्ता कि बच्चे तक छुपाए जाते हैं, और फिर मासूम वालदैन को और मासूम बच्चियों को इस धोखे में लाया जाता है और फिर शादियाँ की जाती हैं। इसके बाद अलमिया ये होता है कि वालदैन भी अपने सर से जो है वो बोझ उतार देते हैं कि जी ठीक है हमारी बच्ची की शादी हो जाए, क्योंकि वालदैन जो है वो ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे प्रेशर में रहते हैं जिसकी वजह से वो अपनी बच्चियों की शादियां बग़ैर देखे, बग़ैर सोचे और बग़ैर उनकी तहकीक किए वहाँ पे शादियां कर देते हैं। जहाँ तक इस केस की बात है, मसला ये है कि ये जो लड़की ने ख़ुदकुशी की है, मेरे ख़्याल में लड़की दोनों तरफ से प्रेशर में थी, क्योंकि वालदैन जब अपनी बच्ची की शादी अपना बोझ उतार कर समझ के करते हैं तो वो अपनी बेटी की वहाँ से जब ससुराल से आके कंप्लेन करती है तो वालदैन वो बात सुनते नहीं हैं। बच्ची जगह आपके कंप्लेन करती है कि मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे मारा जाता है, मुझ पे तशद्दुद किया जाता है, मुझ पे प्रेशर किया जाता है, या ससुराल मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, या मेरा जो खामद है वो मेरे साथ इस तरह के मुतालबात कर रहा है, तो वालदैन इसको नज़रअंदाज करते हैं और बच्ची को वहाँ बसने पर मजबूर करते हैं। और जबकि ससुराल में मामला बरक्स होता है, वहाँ पर प्रेशर होता है, मुतालबात का प्रेशर होता है। फिर जब उस लड़की के सामने जब दूसरी शादी का मसला भी खुल के सामने आ जाता है तो लड़की दोनों तरफ से एक तरह से पिस जाती है, और फिर उस प्रेशर में आके जब उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता, समझने वाला कोई नहीं होता, तो वो फिर ऐसा इंतहाई अफसोसनाक कदम उठाने पे मजबूर हो जाती है। ठीक, लेकिन ये बहरहाल ये कदम किसी भी तरह से कदीर भाई जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये कदम उठाना चाहिए। पहले तो बहसियत एक वकील के आप इसका तज्ज़िया करेंगे, आपके ख्याल में ये क्या चीज़ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? बिलाल भाई, सबसे पहले तो इस जुर्म का अगर इर्तिकाब हुआ है, जिस तरह से जो विक्टिम है उसके वालिद ने कंप्लेंट किया है, तो फिर तो ये एक जुर्म है। उस जुर्म की मेरिट के ऊपर तफ्तीश होने के लिए कंप्लेंट उनको बरियल से पहले नहीं करना चाहिए था। वो असूली तौर पे यस, लेकिन एक जुर्म का जो वजूद है वो बात से आप इनकारी नहीं हो सकते कि जी चूँकि कंप्लेंट दर्ज करने में ताख़ीर हो गई है इसलिए लिहाजा जुर्म नहीं हुआ। हाँ, वो मुकदमा कमज़ोर ज़रूर हो सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले कि जी कि ये रिपोर्ट इन टाइम क्यों नहीं हुआ। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि अगर ये वकूआ हुआ है तो तफ्तीश जो चलनी है वो दो नहज के ऊपर चलनी है। एक ये है कि इसके मुहर्रकात क्या हैं, दूसरा वजूहात क्या हैं, और दूसरा उसको हम कहते हैं वाक़याती शवाहिद, सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है। यानी कि इस तरह के मुकदमात में जहाँ पे ताख़ीर भी हो, जहाँ पे बरियल भी हो चुका हो, वो आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उस तरह से हासिल ना की हो वेल इन टाइम, तो ज़ाहिर है कि वो शवाहिद जो हैं उस तरह से साइंसी शवाहिद वो कदरे कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो जुर्म अपना जो सुराग है वो छोड़ के जाता है सर। और वो नहीं आप सर आज एक कॉमन आकल और बालिग शख्स को कहें कि वो अपने लिए एक फंदा तैयार करे, मुझे उसकी महारत पे डाउट होगा कि वो इतना परफेक्ट फंदा तैयार कर ले, वो पंखे की हाइट को भी टच कर जाए, वहाँ बांध भी ले, वो खामोशी से बांध भी ले, और वो पाया तकमील तक भी वो इकदाम पहुंचा दे, और एक हंसते बसते घर के अंदर किसी को कानो कान खबर ना हो उस घर के अंदर कितने अफराद थे, कितने अरसे और कितने दुरानिए के लिए ये खामोशी थी, वो कमरे में कितनी देर के लिए बंद थी। तो ये अब इन्वेस्टिगेटर की सलाहियत और अहलियत के ऊपर एक सवाल उठेगा कि वो इस मुकदमे की तफ्तीश को किस अंदाज में आगे बढ़ाता है, और अगर ये जुर्म हुआ है, मुबैना तौर पे ये जुर्म हुआ है, तो इसका जो मुल्ज़म है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इस तरह की जो वाक़यात हैं जो कि हम देख रहे हैं हमारे मुआशरे में तवातर से बढ़ रही हैं, अगर लोग बचते चले गए
تو یہ انٹائز کرنے تو کے یہ بڑھتے مترادف چلے ہوگا کہ باقی لوگوں کو بھی جو اس طرح کی سوچ کے حامل ہیں وہ اس طرح کے وقوعے کریں اور اپنے آپ کو ایک اور چھپائیں۔ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ اٹاپسی ہوتی ہے سر تو اس کے اندر دو بڑی واضح طور پہ چیزیں ہوتی ہیں، اور 100 سال کے بعد بھی مردہ باہر نکالیں تو پتہ چل جائے گا بالکل ایسی، کہ اگر اس نے خودکشی کی ہے نا تو اس کے بالکل۔ نیک کا پیچھے کا جو منکا ہے نا وہ ٹوٹا ہوگا، آئی ایگری، اس کے بغیر وہ مر ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسی ہے۔ جو ڈائگنوز ہوا ہے وہ ہے دم گھٹنے سے، اس جی۔ کا مطلب کہ اس کی باڈی کے اندر جو انہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول ہے وہ زیادہ بالکل دیکھا ٹھیک، ہوگا، بالکل ٹھیک۔ تو ہینگنگ تو ثابت ابھی انیشل رپورٹ میں بھی نہیں۔ ابھی سر وہ یہی ہے کہ ہم اس وقت اگر یہ تبصرہ کریں تو شاید وہ مقدمے کی تفتیش کے اوپر اثر انداز ہو یہ چیز، میں اس کے اوپر ابھی خاموشی اختیار کروں گا، چونکہ انویسٹیگیٹر جو وہاں پہ موجود ہے اس کی دسترس ہے تمام چیزوں کے اوپر۔ حضور ایک ایک بڑا سادہ سا سوال ہے اور آپ نے ایک مذہبی حیثیت سے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ مثال کے طور پہ میں قدیر بھائی سے ایک ایگریمنٹ کرتا ہوں، اور میں ایگریمنٹ یہ کرتا ہوں کہ جناب ہم لوگوں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کی شرائط جو ہیں وہ 1 2 3 اور 4 ہیں۔ ہمارا ایگریمنٹ ہوگا 1 2 3 4 کے اوپر، ٹھیک ہے قدیر بھائی؟ جی بالکل۔ اب ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، مجھے پتا چلتا ہے کہ قدیر بھائی نے نہ 1 پوری کی ہے، نہ 2 پوری کی ہے، نہ 3 پوری کی ہے، نہ 4 پوری کی ہے۔ جب پوری نہیں کی تو وہ ایگریمنٹ نل اینڈ وائڈ ہوگا، بالکل وہ ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن میں یہ بات تنزن کہہ رہا ہوں، اب آپ کے ہاں جو نکاح ہے اس میں دلہا جان نے بولا جھوٹ، اس نے اپنی بیوی چھپائی، اس نے لکھا کمارا، اس کی اولاد تھی، اس نے کہا میری کوئی بچے نہیں ہیں، اس نے نکاح کر لیا، یہ نکاح سچ کیسے ہو گیا؟ یہ ایگریمنٹ نل اینڈ وائڈ کیوں نہیں ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یہ عنوان میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت ذمہ داری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور ٹھنڈے دل کے ساتھ سارے پہلوؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر بات ہونی چاہیے۔ آپ نے جیسے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رشتوں کو راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ ہر وہ رشتہ اس وقت تک رشتہ ہے جب تک وہ آپ کے لیے راحت کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ راحت کا ذریعہ نہیں بن رہا تو پھر اثر نو آپ کو اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ بگاڑ کس طرف سے ہے۔ بہت ممکن ہے میری طرف سے ہو، بہت ممکن ہے جو شخص میرے ساتھ اس رشتے میں وابستہ ہے اس کی طرف سے ہو، لیکن یہ طے ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ دونوں طرف میں سے کسی ایک کی طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی حق تلفی ہو رہی ہے، کوئی غلط بیانی ہو رہی ہے۔ نظر تصور میں لائیں کہ میں آپ کے ہاتھ چوم رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رشتے میں اگر تسکین نہیں ہے تو رشتہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نا، حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں وہ بات بتائی کہ جو آخری زمانوں کے لوگ ہوں گے جو ان کی دنیا سے بہت محبت بڑھ جائے گی، اللہ ان پر اپنی ناراضگی کی 3 جو ہے وہ علامتیں ظاہر کرے گا خبردار کرنے کے لیے۔ پہلی علامت کیا تھی؟ میں بہت تیزی سے تینوں بتا دوں۔ پہلی علامت آپ فرماتے ہیں کہ اسرائیل نے جو ہے وہ جناب نوح علیہ السلام کو بتایا کہ پہلی علامت یہ ہوگی کہ اللہ ان کے وقت میں سے برکت کو نکال لے گا۔ کیا ہمارے معاشرے میں آج ایسا نہیں ہو رہا کہ ہمارے وقت میں سے وقت نکل گیا، وقت کی برکت جو ہے وہ ختم ہو گیا، ہم اس سے محروم ہو گئے؟ فرمایا جب وہ اس پہ بھی بے خبر رہیں گے نا، نہیں محسوس کریں گے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں، تو اللہ ان کے رزق میں سے برکت کو نکال دے گا۔ کیا ہمارے رزق میں سے برکت آج نہیں نکلی ہوئی؟ اور تیسری بات شاید ان دونوں سے زیادہ اہم اور زیادہ واضح اللہ کی ناراضگی کی نشانی کے طور پر حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو تیسری خبرداری اللہ کی طرف سے، تیسری وارننگ یہ آئے گی کہ جہاں وقت میں برکت نکل گئی ہوگی رزق میں، اب اللہ ان کے رشتوں میں سے برکت کو نکال دے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا رشتوں میں برکت سے کیا مراد ہے؟ تو کہا رشتوں میں راحت جو ہے وہ برکت ہوتی ہے۔ تو جب رشتے میں سے راحت نکل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے برکت نکل جاتی ہے۔ اچھا شاہ جی یہ فرمائیے کہ یہ راحت کی جو بات ہے اس کو جب آپ تفسیر کریں گے تو کیا یہ صرف میاں بیوی کے درمیان ہے یا باقی یہ دنیا کے دیکھیں نا، جب انہوں نے اگر یہ صرف اس رشتے کے لیے ہوتا تو اس رشتے کو اسپیسیفکلی بیان کیا جاتا۔ رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو وحی میں دھلی زبان ہے، اس سے اگر لفظ رشتہ بیان کیا گیا تو اس سے مراد ہر وہ تعلق ہے جسے ہم رشتے کے ذیل میں لیتے ہیں۔ اب یہاں صرف سوچنے والی بات ایک ہے کہ رشتوں میں راحت کب ختم ہوتی ہے؟ اس کا اساس بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی بنیاد آپ سچ کی بجائے جھوٹ کے اوپر رکھنا شروع کر لیں گے۔ چھوٹا سا وقفہ، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ یاد رکھنی ہے آپ نے بھی کہ جب رشتوں کے اندر سے راحت نکل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ناراضگی جو ہے یہ اس کا اظہار ہے۔ لیکن واپس آتے ہیں اور یہ بھی بات ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو خاندان ہے یہ ایک بڑا چھوٹا مشہور خاندان بھی ہے اور ایک بڑا مختصر خاندان بھی ہے، کیونکہ خاص نظریے سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب دونوں طرف جو ہیں وہ سید صاحبان ہیں، تو کیا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم جہاں بیٹی دے رہے ہیں
ہیں وہاں پہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ملتان جیسے شہر میں ایک خاندان جو ایک مسلک سے تعلق رکھتا ہو اس کو نہ پتا ہو کہ وہ جو دوسرا خاندان جن کے ہم جا کے مجلسیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے ہم نیازیں بھی کھاتے ہیں, ان کے ہاں کی خبر آپ کو نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے ملتان میں اس مقدمے کی جس میں کہ ایک 20 سال کی بچی نے شادی سے تنگ آ کے یا حالات سے تنگ آ کے یا کسی اور وجہ سے خودکشی کی, اور اس خودکشی پہ جو الزامات ہیں جو والد صاحب نے ان کے لگائے ہیں وہ یہ لگائے ہیں کہ اس کو قتل کیا گیا ہے, جبکہ اس کے شوہر کا رضا کا علی رضا جو اس کا نام ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ ان کی فیملی کے اندر ایک کانٹینیوس ڈپریشن کے سمٹمز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں, اور اس کے بھائی نے بھی اس کی وجہ سے خودکشی کی, اس کی بھابھی نے بھی خودکشی کی. یہ جو ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عفاف منظور نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, پہلی دفعہ تشریف لائیں, آپ کو بہت بہت ویلکم ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب یہ جو کیس ہے جو آپ نے یقیناً پڑھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پہ تو یہ بہت ہی چل رہا ہے, اس میں پہلے تو آپ اپنا تجزیہ دے دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک فیملی کرائسس ہے, یہ میرج کرائسس ہے, یہ کیا چیز ہے؟ اچھا, اوور آل جو مجھے یہ کیس کا اگر تجزیے سے بات کروں تو ظاہر ہے مجھے بہت زیادہ ان ڈیپتھ انکوائری انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور سننے کو مل رہا ہے وہ ایک الگ کیس ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے انکوائر کرتے ہیں. لیکن اس کے جو پیچھے پرسپیکٹیوز ہیں کہ یہ کیا میرج ایشو ہو سکتا ہے یا وائلنس کا ایشو ہو سکتا ہے. اگر ہم میرج ایشو کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی اس ٹائم ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بہت کمپلیکیٹڈ سچویشنس ہیں میریٹل لائف سٹیٹس کی, یعنی اسپاؤسز کے آپس میں جو تمام معاملات ہوتے ہیں وہ پورا کا پورا فیملی اسٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. اور اگر ہم اس کو ڈومیسٹک وائلنس کے اس کے اندر دیکھتے ہیں تو ابھی ریسنٹ جو ہماری 2023 کی رپورٹ آئی پاکستان نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی, تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں مور دین 90% خواتین جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. اٹس فیمیلز, آئدر دے آر گرلز, آئدر دے آر لائک ایلڈر ایج ویمن. ڈومیسٹک وائلنس سے مراد ہے فزیکل بیٹنگ, یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس ایموشنل بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اسٹیٹس لیتے کہاں سے ہیں؟ دیکھیں, جو ہم جب اس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں جو ہماری رپورٹس آتی ہیں تو اس میں تو ہم یہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ باقاعدہ یہ ریسرچ بیسڈ ہوں گے, سروے بیسڈ ہوں گے, اور ہم اس کو اسی مطابق ہی لیتے ہیں, یعنی باقاعدہ ریسرچ بیسڈ اور سروے بیسڈ انالیسز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ الگ بات ہے کہ آپ تک اور ہم تک کیسے آتا ہے یا پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا, لیکن جب کوئی رپورٹ پبلش ہو جاتی ہے تو ہم اسے ایٹ لیسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریسرچ بیسڈ جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہے. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ مور دین 90% فیمیلز جو ہیں پاکستان میں وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں. اس کی وجہ اچھا, اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں بلیم یہ نہیں صرف کر سکتی ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا جو کرنے والا ہے یہ سارا ڈومیسٹک وائلنس وہ میل حضرات ہیں, کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ فیملی انالیسس کریں اور جو سچویشن انالیسس ہمیں نظر آتے ہیں اس میں میلز ایک کنٹریبیوٹر ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فیمیلز بھی اس میں کنٹریبیوٹر ہیں. وہ کیسے؟ ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں اور ہم انکوائر کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ فیمیل وکٹم ہے, لیکن جو فیمیلز گھروں کی ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں جو کرنے والا ہوتا ہے. یعنی جو ہسبینڈ ہے جو کہ اگر اس میں انوالوڈ ہے یا باپ ہے تو وہ صرف وہ مرد نہیں ہے, عورتیں بھی اس میں شامل ہیں, یعنی گھر کی عورتیں بھی اس وائلنس کا کیا وہ عورت خود بھی شامل ہو سکتی ہے پرووکیشن میں؟ دیکھیں, ہو سکتی ہے اگر اس کی تربیت کے مسائل ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مسائل ہیں, اس کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, تو آف کورس وہ اس کا کنٹریبیوٹر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایسی کیا چینج آئی ہے پاکستان کے اندر میرٹل ریلیشن شپس میں کہ آج سے 20 سال پہلے دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی؟ اس 20 سال میں یا 15 سال میں ایسی کیا تبدیلی آئی ہے کہ ریلیشن شپس جو ہیں وہ انہیلدی ہو گئے یا ٹاکسک ہو گئے؟ دیکھیں, ریولیوشنز تو ہر چیز میں آئی ہیں نا. اب جیسے آپ کی پروگریس ہو رہی ہے, پروگریس کے ساتھ کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں. ریولیوشن سے مراد یہ ہے ٹیکنالوجی کی ریولیوشن ہے, ایکسیس کی ریولیوشن ہے, فریڈم کی ریولیوشن ہے. تو ہم لوگ کہیں اس کو بھی ایڈجسٹ نہیں کر پائے, اور وہ فیملی میں ریولیوشن جو ہے یہ دنیا جہان میں آئی ہے, دنیا جہان میں ہو رہی ہے. تو پھر پاکستان, لیکن پاکستان میں پتہ ہے کہ وہ ہم نے ابھی تک اس کو وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی سچویشن ہے نا ہماری. ہم نے کچھ چیزیں تو اٹھا لی ہیں لیکن 100% ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا. فار ایگزامپل, ہم نے یہ تو ایکسیپٹ کر لیا کہ گرلز ایجوکیشن ہونی چاہیے, ہم نے یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہماری خواتین باہر جا کے کام کرنے لگ گئی ہیں, ہم نے یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ
ख़वातीन को थोड़ी सी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं या उनके जो मसाइल जुड़े हुए थे उनको हल नहीं कर पा रहे हैं। मसलन मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जैसे कोई खातून अगर घर से बाहर काम करने निकलती है तो उसके घर वालों का उसके साथ कितना सपोर्ट सिस्टम है, उनका माइंड सेट क्या है उस चीज़ के लिए। अगर कोई लड़की पढ़ने के लिए जा रही है, हायर एजुकेशन में जा रही है, तो उसको घर से बाज़-औक़ात वो सपोर्ट मैसर नहीं होती, वो घर से छुपाती है, बाहर जाती है तो बाहर के हालात और वाक़यात के साथ जो है उसका विक्टिम बन जाती है। डॉक्टर साहब, तो इस तरह की चीज़ें जो है किसी भी मेडिकल कॉलेज में लें जो कि हाईएस्ट एलीटेस्ट पॉसिबल हमारी क्रीम होती है, उसमें 52% लड़कियाँ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो और अगर लम्स ले लें, आप नस्ट ले लें, आप फास्ट ले लें, आप आर्ट्स कॉलेजेस ले लें, उसमें लड़कियां भरपूर हैं, लड़के कम हैं। और अगर उनके मेरिट देखें तो लड़कियों के मेरिट भी ज़्यादा हैं। इसके बावजूद फिर प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए वही मैं बता रही हूँ कि हमने ये तो हमारी फैमिलीज़ ने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे दी कि आप जाके पढ़ें। फिर हम जब शादी करने के लिए जाते हैं तो हम अब ये भी ख्वाहिश करते हैं कि हमारी जो बीवी या लाइफ पार्टनर है या हमने जो बहू लेके आनी है वो भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं, जो उसके साथ मसाइल जुड़े हुए हैं, जो माशरती मसाइल जुड़े हुए हैं, हम उनको नहीं हल कर पाते। ठीक हो गया। मैं शाहीन आपा को शामिल करता हूँ। शाहीन अख्तर, आपने बात सुनी डॉक्टर साहबा की। शाहीन अख्तर, मुझे पहले तो ये बताएं कि आप फैमिली काउंसलिंग करती हैं, ये जो सारे मसाइल हैं इसकी स्टैट्स हम कहाँ से इकट्ठी करते हैं कि एक औरत को मसाइल बढ़े हैं? क्योंकि हमें जो औरत नज़र आती है अपने घर में, मेरी बीवी हाकिम है, मेरी माँ हाकिम थी, मेरी दादी हाकिम थी, मेरी नानी हाकिम थी, मैं तो अपनी भाभीयों को भी हाकिम समझता हूँ उनके हुक्म के बगैर, चाहे वो मुल्क में हो ना हो, घर में मैं तो एक कुर्सी नहीं बदल सकता। तो मजलूम तो मैं लगता हूँ, लेकिन स्टैटिस्टिक्स बताती है कि औरत मजलूम है। ये शादियों के अंदर मजलूमियत का कोई जोड़ तोड़ है या स्टैट्स कोई और चीज़ बताती है कि इतने ज़्यादा मसाइल क्यों हैं कि हम खुदकशी तक या कत्ल तक की बात जो है वो पहुँच जाए? बिलाल साहब, ये जो आप स्टैटिक्स की बात करते हैं ये तो डिपेंड करता है एरिया वाइज। ये जो हम अदादो शुमार करते हैं ये तो हम एक जेनेरिकली करते हैं, लेकिन जब हम इलाका वाइज जाते हैं, जब हम फैमिली पैटर्न्स पर जाते हैं, जब हम उनके कल्चर्स पर जाते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। अब आप अगर अपनी फैमिली की बात करते हैं तो आपकी एक एजुकेटेड फैमिली थी, बाशऊर फैमिली थी, जिनको पता था कि हमारे राइट्स क्या हैं, मेरी दादी चिट्टीन पढ़ती, मेरी नानी चिट्टीन पढ़ती, राइट्स क्या दिए हैं, लेकिन वो इतने हैप्पी फैमिली थी। मेरा बाप जो था वो हाईली क्वालिफाइड था, मेरा दादा हाईली क्वालिफाइड था। इसका क्या ताल्लुक है? वो स्टैटिस्टिक्स एकदम चेंज कैसे हो गया? नहीं देखिए, अगर अगेन मैं बात अपनी कहना चाह रही हूँ कि अगर आप अपनी बात करते हैं तो उसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो अवेयरनेस है, वो तो शऊर है, वो तो समझ की बात है। और फिर आपने कहा कि आपके दादा पढ़े लिखे थे, आपके वालिद पढ़े लिखे थे, अगर जिस घर के मर्द पढ़े लिखे बाशऊर होंगे, औरत के हकूक़ को समझते होंगे, उसकी मुआशी और ज़ाती ज़रूरियात को समझते होंगे। शाहीन आपा, मुझे बात जो है ना ये बड़ी टॉक्सिक लगती है कि उसके हकूक़ को समझते हो कि मैंने अपनी माँ को सवाए रोटियाँ पकाते, लोगों को खाना खिलाते, लोगों की दावत करते और उनकी बात को सुनने के बाद ये कहते कभी नहीं सुना कुछ कि अल्लाह खैर करेगा। अब इसमें हकूक़ कहाँ से आ गए? ये जो सारी एजुकेशन हमने ली है, जब से हमने ली है तब से ये फड्डे शुरू हो गए हैं। तो इन चीज़ों को जब हम जिक्र करते हैं या बात करते हैं, या मैं अपनी 12-13 साल की बच्ची को ये एजुकेट कर रहा हूँ कि हकूक़ की बात है, तो मुझे बात बड़ी जिम्मेदारी से करनी चाहिए और बताना चाहिए कि कौन से हकूक़ हैं और कौन से नहीं हैं। शादी इज़ अ चॉइस, शादी कोई प्रॉब्लम ये थोड़ी है कि करनी है ज़रूर। अगर नहीं करनी, कैरियर बनाना है, कैरियर बना लें, लेकिन चॉइसेस होती है ना इंसान की ज़िंदगी में। इस तरह कंफ्यूज करके एक बच्ची को किसी के घर शादी करके भेजना या बच्चे को भेजना, ये सवाए डिप्रेशन के और एक ऐसी एंग्जाइटी डिसऑर्डर के और क्या देगा कि मेरा ख्वाब तो एक शहजादा था सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मेरा कैरियर जो था वो माइक्रोसॉफ्ट में भी था, तो दो शहजादे कैसे मिलेंगे? ये बात मेरे ख्याल में बड़ी जिम्मेदारी की है जो आप फरमा रही हैं। बिल्कुल, देखिए आपने अभी अपनी ही वालदा की बात की, तो आपने अपनी वालदा को कभी भी अपने कपड़ों के लिए रोते नहीं देखा होगा, अपने फैसलों के लिए रोते नहीं देखा होगा, अब कभी उसको नहीं किया। देखिए आप हम हकूक़ कहते किसको हैं? आपको पता है जिस तबके के केस की आज हम बात कर रहे हैं, उस तबके की औरत को अपनी ना तो अपनी एजुकेशन लेने का हक है, ना अपना फैसला करने का हक है। डॉक्टर साहब, शाहीन अगर हक नहीं है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे हुजूर, अगर हक नहीं है तो 52% लड़कियाँ हमारी यूनिवर्सिटियों में कैसे पहुँच गई? मैं पिछले
سے 25 سال سے استاد ہوں، خواتین برابر بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی ہیں. تو ہم جب یہ کہتے ہیں ورک پلیسز پہ بھی تناسب آپ نکال لیں، کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں اصل پہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو اس مکمل کامیابی سمجھ لی ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا شعور جو تھا وہ میں سمجھتا ہوں بنیادی ذمہ داری تھی. تربیت کس نے دینی تھی؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اسی موضوع کو آگے لے کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی ذمہ دارانہ بات کی کہ تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے. لیکن اگر میں پچھلے آج سے 20 سال یا 30 سال پرانی اسٹیٹسٹک دیکھوں تو تعلیم نہیں تھی اور تربیت تھی. پھر آپ اس کو جوڑ دیں گے تعلیم اور تربیت کو. تربیت تو بغیر تعلیم کے بھی گھروں میں ہوگی. میں وہ ایک عالمگیر سچائی ہے جو کسی نے ہم تک پہنچائی، وہ یہ ہے کہ تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر لیتی ہے، لیکن تربیت جو کمی چھوڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر کمی رہ جاتی ہے اسے تعلیم بھی پورا نہیں کر سکتی. نہیں چومنا چاہتا. کیا بات. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت سادہ اور بنیادی بات ہے. ہمارے ہاں جتنا حقوق پر زور دیا جا رہا ہے نا، بڑی دیانتداری کے ساتھ اگر اتنا ہم فرائض پر فوکس کرنا شروع کر دیں تو یہ کتنا خوبصورت نظام ہے معاشرے کا کہ جو کسی کے مجھ پر حقوق ہیں حقیقت میں وہ میرے فرائض ہیں. اگر سب اپنے اپنے فرائض کو فوکس کر کے انہیں پورا کرنا شروع کر دیں گے تو معاشرے میں سے آٹومیٹیکلی حقوق کے حوالے سے جو بڑی جلدی سے آپ مجھے 3 حقوق اور 3 فرائض بتائیں. اس رشتے کے تناظر میں سب سے پہلی بات اعتماد، سچ پر اس رشتے کو قائم. دنیا کے سارے رشتے ان میں نے جیسے اساسی بات کی کہ سچ کے بغیر اسے ایک صحت مند رشتے میں تبدیل کیا ہی نہیں جا سکتا. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے میں سچ بولوں اور اپنے فون کے اوپر لاک نہ لگاؤں. جی ہاں بالکل. میں اس کو بھی ایک بہت بنیادی معیار آج کے زمانے میں جب میرے ساتھ یونیورسٹیز کے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہیلدی ریلیشن شپ کی بنیاد کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے موبائل کے اوپر پیٹرن نہیں ہونا چاہیے. آپ کی فیملی کا کوئی فرد بھی اس کو کھول کے سہولت کے ساتھ اس میں سے جو چیز دیکھنا چاہے دیکھ سکتا، اور آپ کو یعنی اسے ایک شیئرنگ وے میں اپنے پارٹنر کے ساتھ اس کو شیئر کیا جانا چاہیے. یعنی کیا عالم ہے کہ ایک کمرے کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں اگر وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتے تو معاشرے میں باقی سارے رشتے ایک دوسرے پر کیسے اعتماد کر پائیں گے؟ قدیر بھائی جی، ایک کمرے میں رہنے والے ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر سکتے، اس کا قصور صرف ٹیلی فون ہے یا سوشل میڈیا ہے؟ سر اس میں اس سے بھی آگے چیز بڑھ گئی ہے. اب تو ہم ایک ٹی وی ڈرامے پہ متفق نہیں ہیں. ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں تو 10 افراد کے لیے 10 ٹی وی سکرینز چاہیے. ایک اختلاف رائے ہو گیا ہے. ایک پرائیویسی کا جو سو کالڈ کانسیپٹ ہے وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اس کے لیے شاید وقت کی کمی ہے. سر جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں جب ہوتی ہیں تو وہ مس میچ میرجز نہیں ہوتی. اس وقت اگر یہ ہو کہ یہ مس میچ میرج ہے تو وہ ہو ہی نہ. جب وہ ہو جاتی ہیں تو اس میں سے 98% مس میچ میرجز نکل آتی ہیں. یہ جادو ہے. اس کی بنیاد یہ کہ جھوٹ پر بنیاد ہوتی ہے نا. ہم نے ایک دوسرے کو اپنا بیسٹ پارٹ دکھا رکھا ہوتا ہے، اپنی خامیاں اس کے ساتھ شیئر نہیں کر رکھی ہوتی ہیں. کیا میں بتاؤں ان کو، مطلب جو بطور شخصیت میری ذات سے وابستہ جو زندگی ہے اس کے اندر جو کمزوریاں انہیں بیان کیا جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں بہت ڈیو ڈیلیجنس ہو رہی ہوتی ہے. دونوں فیملیز آپس میں آ جا رہی ہوتی ہیں، مل رہی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے اسی وقوع کے تناظر میں ایک سوال اٹھایا کہ ایک شہر ہے، اس کا ایک مخصوص مسلک کے لوگ ہیں، آپس میں آنا جانا ہے، اور ایک شادی شدہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھی میں نے شادی نہیں کی تو وہ فیملی بھی خاموش ہے اور ہماری ریاست کے نمائندے بھی خاموش ہیں. جو نکاح خان ہے اس کا سابقہ ریکارڈ نادرا میں دستیاب ہونا چاہیے تھا. وہ ایک جرم ہے. اس جرم سے وہ آج تک بچا کیوں ہوا تھا؟ وداؤٹ پرمیشن آف دا فرسٹ وائف سیکنڈ میرج از اے کرائم. اس جرم کی سزا ہے. مذہبی طور پہ نہیں، قانونی طور میں سر تعزیر میں. لیکن اس کے اوپر اتفاق تو ہے نا. اپنے ریاست کے اندر ہمارے علماء کرام نے، ہماری لیجسلیشن نے یہ قانون سازی کی. علماء نے نہیں بنایا سر اور آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے سر، انہوں نے تو اس پہ اوپر آبزرویشن دیا نا ان بیچاروں کو. کوئی آبزرویشنز نہیں ہے. آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ موجود ہے. اسٹرائک ڈاؤن کر دینا جی یہ قانون جو شریعت سے متصادم ہے. ایک ایسا قانون جو آپ کے اس پہ گنجائش اس لیے سچ نہ بولو کہ میں نے تانوں روکنا پوے. سر واقعی اگر شریعت کورٹ چاہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے. وہ نہیں کرتے. جو رائج الوقت قوانین ہوتے ہیں وہ برے صحیح اس کی بحث ایک علیحدہ ہے، لیکن جو ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے گا ورنہ معاشرے کا فیبرک قائم نہیں رہتا. دیکھیے نارمیلسی کو ڈیفائن کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کس طرح کے پینڈولم کو میں کہوں. لیکن افریقہ سارا لے لیجیے. افریقہ بہت بڑا کانٹیننٹ ہے. آپ مڈل ایسٹ لے لیجیے. مڈل ایسٹ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. یہاں پہ دوسری شادی ہو، تیسری شادی ہو، چوتھی شادی ہو، کسی کو کک فرق نہیں پڑتا. لیکن پاکستان میں، ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں یہ فرق کیوں پڑتا ہے؟
وہ بھی مسلمانوں کو اس ایکسیپٹنس میں، کیا یہ نارمیلسی ہے یا یہ نارمیلسی نہیں ہے؟ دیکھیں، جب ہم کوئی بھی چیز اس طرح سے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری ویلیوز میں آ جائے اور ہمارے کلچر کا حصہ بن جائے، تو پھر ہم اس کو نارمیلٹی ہی تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ چیز آپ کے کلچر اور ویلیو میں پریکٹس نہیں ہوتی تو پھر وہ آف کورس نارمیلٹی سے باہر چلی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس بات کو میں سچا مانتے ہوئے نا مسلمانوں کو ایک لفظ دینا چاہتا ہوں جو کہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہ نماز کو تو ہم نے اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا، پردے کو تو اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا، تو اس کو ہم نے نہیں بنایا. اس کا مطلب کہ اللہ کا دین بھی، قرآن بھی ہم وارے کا لیں گے، پورا نہیں لیں گے. بالکل جی بالکل بالکل. لیکن میں یہ چونکہ آج جس واقعے کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں اور میرج کے حساب سے بات کر رہے ہیں، تو جیسے آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ باقی سب چیزیں آپ جیسے نکاح کو آپ یقیناً سنت سمجھ کے کرتے ہیں. اگر ہم اپنے کلچر کی بات کریں تو ہم، میرا خیال ہے، ہم رواج سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی ایک ذمہ داری سمجھ کے کرنا چاہیے. اگر تو آپ وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں، تو لڑکا لڑکی دونوں کو، اور نہ صرف لڑکا لڑکی، کیونکہ ہمارے ہاں جو شادیاں وہ دو لوگوں میں نہیں ہوتی، دو خاندانوں میں ہوتی ہیں. تو یہ دو خاندانوں کی ذمہ داری ہے، ان کو یہ ذمہ داری لینی ہے. اور پھر اس کے بعد جو بہت اہم چیز ہے آگے، آپ شادیوں کے بعد جو آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آپ ذمہ داری کے ساتھ پیدا کریں. وہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کے جواب دیں ہیں. ہمارے مذہب یہ کہتا ہے کہ مطلب یہاں تک کہا گیا کہ آپ کی جو بڑی ترین آزمائشیں ہیں اس میں ایک سب سے بڑی آزمائش آپ کی اولاد ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آزمائش سے مراد یہ کہ اس کی محبت میں آپ نے آزمائش دینی ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آپ کی آزمائش ہیں، اس کی پرورش آپ کی آزمائش ہے. تو پھر آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں کہ آپ اولاد پیدا کرنے کے بعد آپ ایک دوسرے کے ساتھ فساد شروع کر لیتے ہیں، اور پھر آپ اپنی اولاد کو کوئی ادھر پھینک دیا یا ادھر پھینک دیا، کسی ایک کے پاس دے دیا، اور اس کے اوپر آپ نے مسئلے مسائل بنا اس طرح کے بریک ڈاؤن ہوتے ہیں. بالکل. اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹی ہوتا ہے وہ اولاد ہے، وہ اولاد ہے، بچے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر ایک خاتون کو جا کے ایک شوق ملے کہ یہ میرا شادی شدہ خاوند پہلے سے تھا، اس کی اولاد بھی تھی، کیا یہ جو خاتون ہے اس کو بھی اس طرح مبینہ طور پہ ایسا ہوا، کیا وہ ڈپریشن کی پیشنٹ بن سکتی ہے یا انگزائٹی کے ڈس آرڈر؟ لیکن کوئی بھی چیز جو کہ آپ کا کوئی بھی ایسا سرپرائز، ویسے تو سرپرائز جو ہے ہم عام طور پہ اس کو اچھے اس کے اندر لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی سرپرائزنگ سچویشن جو کہ نیگیٹو ہوتی ہے اس کا امپیکٹ تو آپ کے اوپر ہوتا ہے. اور پھر جب آپ، وہی بات ہے کہ جب آپ شادی کرنے جاتے ہیں تو آپ ایک بہت آئیڈیلسٹک سچویشن لے کے جاتے ہیں، اور جیسے ابھی سر نے بھی کہا کہ آپ سچ سے جو ہے وہ رشتے کی اور اعتماد سے ابتدا کریں. تو وہ اتنا اعتماد اور سچ لے کے، چاہے کوئی بھی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب آگے جا کے اس کے اعتماد کا ایک گلاس ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد دو آپشنز. دیکھیے رشتے طے ہوتے ہیں ڈرائنگ روم کے جھوٹ میں. جی بالکل. جو سچ شادی کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باتھ روم کے اندر. اب تو ڈرائنگ روم کے بھی اندر بھی بڑے لمیٹڈ ہو گئے ہیں، اب موبائلز پہ طے ہوتے ہیں، اب وہاں پہ کہیں کسی اور جگہ پہ کسی شاپنگ مال میں طے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب مطلب بہت سے مسائل آ گئے. لیکن میں ایک بات آپ کو اسٹیٹسٹکلی بتا رہا ہوں، یہ جتنی اسٹیٹسٹکس ہماری یونائٹڈ نیشنز دے رہی ہے وہ اپنی جگہ بالکل سچ ہوں گی، لیکن یہ جو میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں یہ بالکل جینون ہے، اور کسی کو اس پر رائے ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. سب سے کم ڈیورس ریٹ جو ہے وہ جاپان کے اندر ہے. جاپان کے اندر ڈیورس کا جاننا یا سننا یا پوچھنا صدیوں پہ محیط ہے. 50 سال میں کسی کی ڈیورس ہوئے گی، اور اس کی وجہ یہ کہ ونس یو آر میرڈ، جب آپ کی شادی ہوتی، آپ کی شادی آپ کے شوہر سے نہیں ہوتی، آپ کی شادی اس شوہر کے خاندان سے ہوتی ہے. اور اگر آپ کو ڈیورس چاہیے تو وہ شوہر نہیں دے گا، وہ اس کا پورا خاندان دے گا. اگر آپ بیوہ ہو گئی ہیں تو آپ پھر بھی اپنے ان لاز کے ہاں پورے رائٹس کے ساتھ رہنے کے مجاز ہیں، کیونکہ آپ نے شادی جو ہے وہ خاندان سے کی ہے. جب سے ہمارے ماشاء اللہ تعالیٰ جید علماء کرام نے خاندانوں کو توڑنے کی ایک مہم چلائی ہے، تب سے ہمارے ہاں ڈیورس ریٹ بڑھ گئے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.